मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। हमारा जो बहुत बड़ा मसला है मेरे भाई, हम कम हिम्मत लोग हैं। इस वजह से हमारी सेहतें भी देख लो और हमारा मजहब के मामले में जो हाल है वो भी देख लो। तो एक ही चीज ठीक करनी पड़ेगी, उससे दोनों चीजें आपकी क्या हो जाएंगी? ठीक। आपके अंदर कोई सलाहियत होती है, मिसाल के तौर पर आप बेवकूफ हो, फिर कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है, मैं उनको नहीं कह रहा, फर्ज करो आप बेवकूफ हो, तो आपको कोई दुनिया की मुश्किल बात समझाएगा तो भी मुश्किल से समझ में आएगी, दीन का कोई पेचीदा मसला समझाएगा तो भी मुश्किल से समझ में आएगा। ऐसा नहीं होगा कि बेवकूफ आदमी की समझ में दीन की बात तो जल्दी आ जाती है क्योंकि नेक है, और दुनिया की बात आती नहीं क्योंकि नेक नहीं है। ऐसा होगा? भाई दिमाग तो वही है ना जो समझने के लिए। क्या ख्याल है भाई, गलत तो नहीं कह रहा मैं? भाई आप नमाज के बाद मिल लेना मुझसे, शफीउल्लाह आपसे कह रहा हूं, तो गलत तो नहीं कह रहा ना मैं? तो आज जो बहुत से लोग हैं ना जिनसे गुनाह नहीं छूट रहे, एक्चुअली हम तौबा करते हैं, एक्चुअली हमसे गुनाह नहीं छूट, एक्चुअली फजर में ऐसे लगता है जैसे मुर्दे को कब्र से निकाला जा रहा है। अभी देखो कितने नमाजी हैं, फजर में कितने होते हैं? जुम्मे की नमाज फर्ज है, तो क्या फजर की फर्ज नहीं है क्या? है भाई? अगर फर्ज है फजर की तो जितना रश जुम्मे में होना चाहिए इतना किसमें होना चाहिए? फजर में। लेकिन हालांकि इल्म है, और यही जुम्मा अगर फजर में कर देती ना इस शरीयत कि जुम्मे की नमाज फजर के टाइम पे हुआ करेगी, तो 4 आदमी बैठे हुए होते यहां पे, एक शाकिर भाई होते, एक चंगेजी साहब होते, और एक रफी भाई होते, और 1-2 और। वो मैं 1-2 हम इसलिए रखे हैं कि अगला कहेगा मैं भी तो आता हूं, तो मैं कहूंगा 1-2 में आप थे। वो स्पेस खाली रखो ताकि कोई इतराज समझे कि मेरे ऊपर हो रहा है तो उसको खांचा वहां पे फिट कर दो। ये भी एक सियासत है भाई। गलत तो नहीं कह रहा ना? ये तो शुक्र है अल्लाह ने दोपहर के टाइम पे जितने पोस्ती मोस्ती हैं सारे। अब हमने जुम्मे की नमाज की थी 1 बजे, पब्लिक आधी से ज्यादा शॉर्ट हो गई। वजह क्या है कि कराची में नाश्ता जिस कौम का 2:30 बजे हो रहा होगा, तो वो 1 बजे कहां जुम्मा पढ़ने आएगी यार? तो हम सब, मैं इसमें अपने आप को भी दाखिल कर रहा हूं। मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि मैं कहूं मैं बहुत आगे जा चुका हूं, बहुत बाहिम्मत आदमी हूं। मैं जो नसीहतें कर रहा हूं मैं खुद भी अपने आप को इसमें शामिल करके, तकरार की नहीं है, ताकि मुझे भी तो हिदायत मिले। अगर मेरे अंदर सुस्ती है तो वो भी दूर हो। लेकिन इतनी बात जरूर है भाई, हमारे साथ नॉलेज का मसला नहीं है इतना, हमारे साथ मसला है कम हिम्मती का। हुकूमत को चाहिए मशवरा दे रहे, होगा नहीं ऐसे। लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं हुकूमत को मशवरे दे रहे, भाई अच्छी बात करने में गवर्नमेंट ने पाबंदी नहीं लगाई। जापान में, चाइना में, इन मुल्कों में बाकायदा वर्कशॉप्स करवा के ना उन्होंने अपनी कौमों की सुस्ती को खत्म किया है। हमारे यहां ऐसा तालीम का कोई सेटअप नहीं है। कुछ दिन बच्चे रूटीन पर आते हैं स्कूल की वजह से कि रात को जल्दी सोएंगे, सुबह स्कूल जाना है। नमाज तो आजकल बच्चों में रिवाज ही खत्म हो गया, माँ बाप स्कूल के चक्कर में उठाते हैं। वो भी बीच में साल में इतनी छुट्टियां, फला दिन फला पैदा हुए थे, फला दिन फला का इंतकाल हुआ था, फिर पैदा हुए थे, फिर इंतकाल हुआ था, फिर पैदा हुए थे, फिर इंतकाल हुआ था, फला की पहली शादी हुई थी, दूसरी, हो सकता है मेरी 4 शादियों में भी छुट्टी गवर्नमेंट ऐलान कर दे कि फला दिन मुफ्ती साहब की चौथी हुई थी। कोई भरोसा नहीं। हर काम, जो दुनिया में जो काम हो रहा है उस पर क्या दे रहे हैं? छुट्टी। ये कौम वो कौमें करे ना छुट्टियां जो तरक्की करते करते चांद पे कुमंदे डालने की सोच रही हो। यार चलो अल्लामा इकबाल के 1 दिन छुट्टी, चलो यार कायदे आजम की दूसरे दिन छुट्टी, चलो यार फला लियाकत अली खान की तीसरे दिन छुट्टी। कायदे आजम तो फरमा के गए थे काम काम और बस काम। खुदा की कसम मेरी ये राय है कि अगर कायदे आजम जिंदा होके आ जाएं, हम उनसे पूछें कि आप 25 दिसंबर को छुट्टी के बारे में क्या कहते हैं, वो कहते हैं भाई नहीं करो छुट्टी, मेरा डे मनाने से ज्यादा बेहतर है काम करके मेरा डे मनाओ। हर चीज में छुट्टी है या नहीं है? तो जो फरमान था काम काम और बस काम, तो इतनी ये छुट्टियां करवाने के लिए कायदे आजम ने मुल्क बनाया था। फिर बच्चे 12 बजे सो के उठ रहे होते हैं। तो कम हिम्मती जो है ना मेरे भाई, क्या चीज? कम हिम्मती, इससे जान छुड़ानी पड़ेगी।
دیکھو کم ہمتی ختم کرنے کے دو نسخے ہیں, روحانی بھی اور جسمانی بھی. ہائے 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 کیسے سمجھائیں بات کو. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. دماغی جتنی بیماریاں ہیں نا, یہ بھی ایک قسم کی دماغ کا مسئلہ ہے نا, کم ہمتی. دماغ تیار ہی نہیں ہو رہا تو ہمت پہ. تو دماغ کی جتنی بیماریاں ہیں نا وہ دو طرح کی ہوتی ہیں, ایک روحانی اور ایک مادی بیماری, جسمانی جسے کہتے ہیں. بعض دفعہ آپ ڈپریشن میں ہوتے ہو, یہ ڈپریشن کسی روحانی مسئلے کی وجہ سے. روحانی سے وہ جن چڑیل بھوت والی روحانی نہیں. روحانی کا مطلب یہ کہ آپ دنیا کو مسافر خانہ ہی نہیں سمجھتے, آپ دنیا سے دل لگا بیٹھے ہو. اس مسئلے کا ہر میڈیسن سے حل یہ مسئلہ بولو نہیں ہو, کیونکہ آپ دنیا کو سمجھتے ہو کہ یہی رہنا ہے, تو پھر تو تھوڑی سی چیز چھوٹے گی آپ کو غم بہت زیادہ ہوگا. یہ جو روحانی ڈپریشن, یہ روحانی بیماری کی وجہ سے ڈپریشن ہے, یہ دینداروں کو نہیں ہوتی, کیونکہ وہ دنیا کو کیا سمجھتے ہیں, مسافر خانہ. اصل کیا ہے ان کا, آخرت. وہ بڑے سے بڑا غم بھی برداشت کر جائیں گے, خودکشی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, وہ بڑے سے بڑا غم برداشت کر جائیں گے. تھوڑا بہت رونا دھونا ہوگا, تھوڑا بہت اللہ سے شکوے شکایتیں, بس ختم. لیکن بعض دفعہ یہ جو آپ کے دماغی کے کیمیکل کچھ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, نیند پوری نہیں ہو رہی آپ کی, سمجھتے ہو, نیند پوری نہیں ہو رہی, یا کوئی موروثی مسئلہ ہے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے. یہ مسئلہ اس کے جو ایکسپرٹ ہیں وہ ڈاکٹر ہوتے ہیں, وہ چیک کریں گے بھائی اس کا تو نٹ بولٹی کیا ہو گئے ہیں, بولو ڈھیلے ہو گئے. اب ٹائر اگر پبلنگ کر رہا ہے تو ضروری تو نہیں کہ اوپر موٹا آدمی بیٹھا ہے, ہو سکتا ہے بھائی اس کے نٹ ہی ڈھیلا ہو. تو جب تک نٹ ٹائٹ نہیں کریں گے تو وہ پبلنگ کرتے رہیں گے. الائنمنٹ ہی آؤٹ ہو گئی ہے گاڑی کی, کبھی بھی سیدھی نہیں چلے گی. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ادھر لوڈ زیادہ ہے, گاڑی بھی ٹیڑھی ٹیڑھی چل رہی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کا حل یہ ہے کہ بھائی بیلنس کرو, کچھ بندوں کو یہاں بٹھا دو, یا جو بہت زیادہ بھاری ہے اس کو بیچ میں بٹھا دو, آدھا ادھر ہو جائے گا آدھا وہ ادھر ہو جائے گا, بیلنس ہو جائے گا. لیکن اگر الائنمنٹ ہی آؤٹ ہے میرے بھائی, تو پھر ادھر ادھر کرتے رہو گے, مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو بعض دفعہ دماغ کی الائنمنٹ کیا ہو جاتی ہے, آؤٹ. وہ پھر ڈاکٹر سیدھا کرے گا, نٹ بولٹ دے کے, میڈیسن کھلا کے, وہی کیمیکل آگے پیچھے ہو گئے. تو اسی طرح خوب سمجھ لو, کم ہمتی کے دو اسباب ہوتے ہیں. مسئلہ تو سمجھ میں آ گیا نا, اصل بیماری ہماری ہے کیا, کم ہمتی. تو صحت میں بھی وہ چل رہی ہوتی ہے, دین میں بھی وہی چل رہی ہوتی. تو کم ہمتی کے دو اسباب ہیں, ایک جسمانی اور ایک روحانی. روحانی سبب اس پہ میں مزید انشاءاللہ کوشش کروں گا اگلے ہفتے بہت ڈیٹیل میں بیان کروں. ایک جو روحانی سبب ہے وہ تو دنیا کو مسافر خانہ نہ سمجھنا, دل میں اللہ کی محبت کا نہ ہونا, دل میں دنیا مردار کے گٹر کا ابلنا. اس کا حل یہ کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو, کچھ اللہ اللہ سیکھو تاکہ اللہ کی محبت پیدا ہو. کو تہجد کی پابندی ڈالو, نفلی روزے رکھو, تبلیغ میں وقت لگاؤ, بزرگوں کے پاس بیٹھو, علماء کے بیانات سنو, اور فالتو چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ, ڈراموں فلموں سے سارا دن ٹی وی کے آگے کرکٹ دیکھتے رہنا, غیبتوں کی محفل, ان برائیوں سے بچاؤ, بری صحبت سے دور رہو, اچھی صحبت کے قریب آؤ. یہ بہت ہی مختصر بیان کر رہا ہوں میں, باقی اس میں بڑی لمبی ڈیٹیل ہے. اور کچھ اسباب کیا ہوتے ہیں کم ہمتی کے, جسمانی. جب تک آپ کی خوراک ٹھیک نہیں ہوگی, لائف اسٹائل ٹھیک نہیں ہوگا, نیچر کے مطابق نہیں ہوگا, آپ پوستی کے پوستی رہو گے. سست لفظ مجھے برا لگتا ہے, ہم لوگ سست نہیں ہیں. سست تو ایک ہمارے لیے اعزاز ہے, کوئی ہمیں کہتے ہیں سست آدمی, یہ تو اعزاز ہے. ہم سست سے اوپر کی چیز ہے. وہ کیا ہے, کہتے ہیں نا پوستیوں کی طرح پڑا رہتا ہے. بے پوست نہیں, وہ پوست کی کاٹ جس سے چرس ورس وہ پڑے رہتے ہیں نا, ہم لوگ کی وہ کیفیت ہے. سست کا لفظ کیا ہے ہمارے لیے, یہ سست کے لفظ کی توہین ہے ہمیں سست کہنا. سو رہے ہیں تو سوتے رہیں گے. یونیورسٹیوں میں جا کے کیا کر رہے ہیں, ہم نے بھی دور گزارا ہے بھائی, کالج کا, اسکول کا, ہمیں نہیں پتا وہاں کون سا پڑھ رہے ہوتے ہیں جا کے. ٹیچر ٹائم پہ نہیں آ رہا ہے تو دل جمی کے ساتھ پڑھا نہیں رہا ہے. بیٹھ ہی نہیں جو سیدھا سکتا. ہم کوئی ایک بندہ دکھاؤ جو سیدھا بیٹھتا ہو. آپ جب بھی کسی کو دیکھیں گے نا دفتر میں, یوں یا ٹیڑھا بیٹھا ہوا ہوگا, یوں بیٹھا ہوا ہوگا, یا یوں کر کے بیٹھا ہوا ہوگا, یا پیچھے کو جھکا ہوا ہوگا, ٹیڑھی گردن.
جو قوم سیدھا بیٹھ نہیں سکتی وہ قوم سیدھا صرف بیت الخلا میں بیٹھتے ہیں. میں نے اپنے شیخ و مرشد مفتی رشید احمد صاحب کو کبھی ایک ٹانگ کے سہارے پہ کھڑے ہوئے نہیں دیکھا. میں نے جب بھی کھڑے ہوتے تو دونوں پاؤں پہ برابر. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ کہتے ہیں بہت معیوب حرکت ہے کہ آپ یوں کھڑے ہونے کے بجائے یہ ٹانگ ٹیڑھی کر لیں آپ. اور میں نے حضرت کے بعد کسی کو نہیں دیکھا کبھی دونوں پاؤں پہ سیدھا کھڑا ہوا ہو. ٹھیک ہے بھائی، دونوں پاؤں اللہ نے اس لیے دیے کہ دونوں پہ بیلنس کیا ہو، برابر. لیکن ہم اتنے سست ہیں، ہم کہتے ہیں ایک ٹانگ کو آرام دو، دوسری بھی پورا زور لگاؤ، پھر اس کو ریلیکس کرو. حالانکہ بے وقوفی ہے کہ نہیں ہے؟ جب ایک پہ پورا زور لگاؤ گے تو وہ جلدی تھک جائے گی نا. لیکن سستی ہے، پھر اس میں آڑے ترچھے بھی ہو جاتے ہیں. تھوڑے دن تک یوں کرتے رہیں گے تو فرمائی کیا ہو جائے گا، ٹیڑھا ہو جائے گا. بیٹھنے کی پوزیشن، میں بندے کو دیکھ کے اندازہ لگا لیتا ہوں یہ سست ہے یا چست ہے. 2 منٹ میں اندازہ ہو جاتا ہے ہمیں. ہم نے اپنے شیخ کو دیکھا ہے نا، مفتی رشید احمد صاحب کو رحمہ اللہ تعالی. 75 سال میں ایسے ماشاءاللہ وہ یہ کرتے تھے کہ جب دروازہ کھولنا ہے نا، دیوار پہ ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں تھی. بظاہر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن قوم کا المیہ ہی سستی ہے میرے بھائی. یہ سستی نہیں چھوڑے گی. اور پھر دیکھو نا، دیندار بن کے بھی سست ہوتے ہیں تو اور دین بدنام ہوتا ہے. ہمارے حضرت کا جو آفس تھا نا، میں گیا، ہمیں تو نہیں پتا تھا زیادہ، دیوار پہ ہاتھ لگایا. اچھا میں یہ کام کرتا نہیں تھا اس دن، میری کہیں شامت آئی بھی ہوگی، سب کو دیکھ رہا تھا، تو دیوار پہ ہاتھ لگایا، دروازہ یوں کر کے کھولا. حضرت نے بلایا ادھر آؤ. انہوں نے فرمایا یہ یا تو بہت اسپرنگ جو ہے نا ڈور کا بہت ٹائٹ ہوتا تو پھر ہاتھ لگانا پڑتا ہے، بنتا ہے. پھر ڈور کا اسپرنگ تو بہت ڈھیلا ہلکا اسپرنگ ہے، بڑے آرام سے یوں کھولا جا سکتا ہے. فرمایا آپ نے یوں ہاتھ لگا کے یوں کیوں کھولا؟ فرمایا اس میں نقصانات کیا ہیں. نمبر 1، اپنی کمزوری دکھا رہے ہو دنیا کو کہ میں بڈھا ہو گیا ہوں، مجھ سے یہ ہلکا سا دروازہ بھی ایک ہاتھ سے کھلتا نہیں ہے، مجھے سہارا لینا پڑتا ہے دیوار کا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ سہارا لینا پڑتا ہے یوں کا. ایک تو اپنی کمزوری کی اناؤنسمنٹ ہے، تو کیوں اگر آدمی کمزور ہو تو دنیا کو کیوں بتائے بھائی. نمبر 2، جب یہ ہاتھ یہاں لگاؤ گے تو دیوار پہ پڑے گا نشان، دیوار ہو جائے گی گندی. اور واقعی وہ آفس میں وہ حصہ کیا لگ رہا تھا، تھوڑا سا میلا، پورے کمرے کے کلر کا بیڑا غرق. تیسری بات، اب اس نشان کو اگر ہم ختم کرتے ہیں، کسی سرف وغیرہ سے دھوتے ہیں، تو یہ جگہ زیادہ لائٹ ہو جائے گی، کلر اتر جائے گا. پھر اس کلر کو کرنے کے لیے ایسا ہی کلر کرتے ہیں تو وہ پھر ڈفرنٹ. اب پورے کمرے کا کلر اکھڑ کے دوبارہ ہی ہوگا. آپ کہہ رہے ہوں گے یار یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہو مفتی صاحب، وہ شادیوں والی باتیں ٹھیک تھیں، یہ کیا شروع کر دیا آپ نے؟ میں ان باتوں کو چھوٹا نہیں سمجھتا، میں ان باتوں کو چھوٹا نہیں سمجھتا. جب سیڑھیوں پہ چڑھتے تھے نا تو بھی سہارا لے کے نہیں چڑھتے تھے. جب بالکل ضعیف ہو گئے تو پھر آخر عمر میں سہارا لینا شروع کر دیا انہوں نے. ورنہ سیڑھیوں پہ آپ چلو نا، ایسے کیا ضرورت ہے اس کو پکڑنے کی. خیر پکڑ لیں، کوئی شریعت میں حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے یہ، لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ سست لوگوں کے حالات کیا ہوتے ہیں اور چستوں کے حالات. ایک واقعہ سنا کے بس بیان ختم کرتا ہوں، پھر کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے. 2 سست لیٹے ہوئے تھے، ہماری جو مثال ہے نا، 2 سست کیا تھے؟ لیٹے ہوئے تھے. ہمت پیدا کرو میرے بھائی، ہمت. 2 سست لیٹے ہوئے تھے نا، گھڑ سوار قریب سے گزرا. ایک سست نے اس کو آواز دی گھڑ سوار کو، بھائی ذرا ادھر آ یار کام ہے. وہ بےچارا اترا، پتہ نہیں مر رہے ہیں. قریب گیا تو کہنے لگا یار میرے یہ بیر کا دانہ یہاں پڑا ہوا ہے، اٹھا کے میرے منہ میں ڈال دے یار، بڑی نوازش ہوگی تیری. اس کو بڑا غصہ آیا کہ یار یہ بیر کا دانہ تو اٹھا کے نہیں منہ میں ڈال سکتا، میں گھوڑے پہ جا رہا ہوں، تو نے مجھے اٹھا کے بلایا. اور اگر تو نہیں کر سکتا تو اپنے تیرے ساتھ جو بندہ لیٹا ہوا ہے اس کو بولتا. تو دوسرا فوراً چیخ اٹھا، کہہ رہا ہے میں تو نہیں کرتا اس کا کام، مجھے بولتا میں بھی نہیں، میں نہیں ڈالتا اس کے منہ میں بیر کا دانہ. کیوں نہیں ڈالتا؟ کہہ رہا ہے کتا میرے منہ میں پیشاب کر رہا تھا، میں سے کہہ رہا تھا بھگا، یہ بھگا نہیں رہا تھا. یہ بھگا نہیں رہا تھا. میرے بھائی اگر یہ جو سستی ہے نا، ہم نے توبہ نہ کی تو انجام کیا ہوگا؟ تو سستی کا دوسرا سبب کیا ہے؟
وہ ہے مادی. تو وہ کون سی خوراکیں ایسی ہیں, کون سا لائف اسٹائل ایسا ہے جس سے آپ سست ہو جاؤ گے؟ وہ جب تک خوراکیں چینج نہیں کرو گے آپ میں ہمت پیدا نہیں